अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। प्रोग्राम है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, और कोशिश यही होती है कि डेली आपकी मुलाकात करवाऊँ मैं किसी ऐसी पर्सनैलिटी से, आपको शेयर करूँ आपके साथ एक ऐसी स्टोरी जिससे आप मोटिवेट हो सकें, जिससे आपके अंदर भी कुछ करने का एक जुनून तो हर किसी में होता है, लेकिन उसको करना कैसे है, आपको एक रास्ता मिल जाए। कोशिश तो यही होती है कि सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दे दिए जाएं, लेकिन अब सबके मसले हल नहीं हो सकते। बट वो ख़वातीन जो डिटर्मिनेंट हैं, अपनी अपनी फील्ड में बड़ी डिटर्मिनेशन से काम कर रही हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और बिज़नेस वूमेन हैं, अब घर बैठी हर वो खातून जो कुछ करना चाहती है, उसने अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया और फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते जो है वो एक अच्छे बिज़नेस तक जो है वो ले गई। आज की हमारी जो ख़वातीन है वो किसी से पीछे नहीं है। आज के जो हमारी मेहमान हैं वो भी एक ख़ातून ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ख़ातून हैं और बहुत अरसे से अपना बिज़नेस रन कर रही हैं, बिज़नेस वूमेन हैं। ना सिर्फ बिज़नेस वूमेन हैं बल्कि फार्मासिस्ट भी हैं, डिग्री उनकी फार्मासिस्ट की है, लेकिन क्योंकि अपने जो है वो हस्बैंड के इस दुनिया से जाने के बाद उन्होंने जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना एक सेटअप किया, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आज उनकी मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप किसी तकलीफ़, किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो फिर आपने अपने पाँव पे स्टैंड कैसे लेना होता है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वो नहीं रहते, तो उसके बाद वो किस तरह अपने बच्चों को पालने के लिए अपने पाँव पे खड़े होती हैं। एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी आज आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फार्मासिस्ट हैं, लाहौर चैम्बर की मेंबर भी हैं, बिज़नेस वूमेन हैं, जनाब तंजीला यूसुफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया तंजीला साहिबा, आप तशरीफ़ लाईं और आपके यहाँ आने से हमें ये एहसास होता है कि आप जैसी जो इतनी बहादुर ख़वातीन हैं वो हमारे मुल्क का हिस्सा है और आप इतनी बहादुरी से जो है वो काम कर रही हैं। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी स्टोरी से कि मुझे ये बताइएगा कि फार्मासिस्ट की डिग्री ली, पढ़ा इसमें और फिर ये छोड़ क्यों दिया, किस वजूहात की बिना पे छोड़ा, और फिर आगे आप ये बिज़नेस की तरफ कैसे आई, ज़रा हमारे नाजरीन को भी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। मेरा जी ये है मेरी स्टोरी कि मैं वाकई फार्मासिस्ट थी, पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। सही। और इंटर्नी के तौर पे PCSIR के साथ काम कर रही थी। मीनवाइल बस जैसे होता है जी लड़कियों का रिश्ता आया, फटाफट शादी कर दी। हाँ जी, हो गई। और हस्बैंड मेरे थे जी एयरलाइन के वो एम्प्लॉय थे। अच्छा। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके ही वॉज अ सीनियर इंस्ट्रक्टर एट दैट टाइम। ज़बरदस्त जी। और फिर रिश्ता अच्छा था इसलिए घर वालों ने कहा होगा कि फ़ौरन से कर दो, बाद में ये पढ़ती रहेगी। पढ़ती रहेगी, कुछ और करना तो करती रहेगी। सही। और एग्जैक्टली यही मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने जॉब अपना ना कंटिन्यू करना है। तो वो कहने लगे कि इस तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ में, मेरा तो एयरलाइन का मामला है, तो इस तरह मैं कह नहीं सकता कुछ भी ना तुम्हारे मुतालिक कि तुम कर सकोगी या नहीं। हाँ जी। तो फिर इस तरह मैंने फोरगो किया। वो शादी के बाद चली गई, PI में थे, कराची वक्त गुजारा। फिर कुवैत एयरवेज ज्वाइन कर ली उन्होंने, कुवैत चले गए, 10 इयर्स वहाँ रहे। फिर जब ये हुआ है कू हुआ है सद्दाम हुसैन का, देन वी वर ऑलरेडी ओवर हियर इन पाकिस्तान एंड ही वाज देयर। अच्छा। हाँ जी। कुवैत में हमें पता नहीं था हम कब मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, क्योंकि हालात ऐसे थे, बिल्कुल अनसर्टेन था और बिल्कुल कट ऑफ थे हम कुवैत से। हाँ जी। ये तो कितना टाइम इतना जो है वो आपने गुजारा उनके बगैर? ये हुआ तकरीबन गुजारा हमने 4 to 5 months। 4 to 5 months। आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं? नो, वी हैड नो क्लू अबाउट हिम। इधर OPF था, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन गुलबर्ग में, उन्होंने बेचारों ने थोड़ा सा ऐसा सेटअप किया। उस वक्त आप लाहौर में ही थी? मैं लाहौर में थी। अच्छा। मैं समर वेकेशंस थी, अगस्त की ये बात है। और मैं ऑलरेडी अपने बच्चों के साथ ना, हम लोग मरी आए होते थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स का वहाँ घर है। अच्छा जी। एक हमारा ना फैमिली का वो है रिजॉर्ट, समर रिजॉर्ट है। ठीक है। हम मरी चले जाते हैं, तो मैं आई वॉज ऑलरेडी इन मरी बच्चों के साथ। मुझे तो वहीं खबर आई और फिर मैं इधर आई लाहौर
اور او پی ایف پہ گئے ہم لوگ, وہاں جا کے ہم نے کا پتہ کریں کہاں ہیں ہر ایک کوئی وہاں پہ بے انتہا وہاں پہ رش تھا او پی ایف میں. خیر انہوں نے اتنا بتا دیا کہ بھئی ہی از سیف اینڈ ساؤنڈ, اوکے ہاں ڈونٹ وری, اور وہ ہم آپ کو نا فردر ان کے بارے میں بتائیں. ایک رسپانسبل پوسٹ پہ تھے نا, ظاہر ہے کہ ان کی بھی رسپانسبلٹی تھی ایئر لائن والوں کی کہ ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل بالکل صحیح. تو جب آپ کو پتہ چل گیا اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ پاکستان آ گئے تھے آپ کے پاس؟ جی, جب یہ تھوڑا سے حالات ٹھیک ہوئے نا کویت اور عراق کے, جی, تو یہ پھر کانوائے کی صورت میں یہ سارے لوگ نا جیسے کویت آئل کمپنی کے امپلائیز, کویت ایئر ویز کے, کویت یونیورسٹی کے, تو ڈفرینٹ جو تھے نا یہ لوگ اپنے قافلوں کی کانوائز میں آ رہے تھے. ہاں جی, جب کویت ایئر ویز کا آیا تو اس میں پھر یہ لوگ بائی روڈ اپنی اپنی گاڑیاں لے کے, اچھا, اور وایا جارڈن, ٹرکی, عراق, ایران, پھر یہ زاہدان سے انٹر ہوئے پاکستان. صحیح صحیح صحیح. تو اس کے بعد مطلب کتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ کے ہسبینڈ کو, اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اور پھر آپ نے جب یہ بزنس سٹارٹ کیا, جیسے آپ جولری کا بزنس کرتی ہیں, تو یہ جولری جو ہے وہ کس کائنڈ آف ٹائپ کی جولری ہے؟ یہ آپ کو کس نے مشورہ دیا, اس طرف لے کے کون آیا؟ وہ میں آپ کو بتاؤں نا, بڑی انٹرسٹنگ یہ اسٹوری ہے. جب میں آ گئی یہاں تو آئی واز سو ینگ اور بچے بھی چھوٹے تھے, تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیسے اپنے مطلب تھریڈس کو وہ کر کے نا وہ کروں زندگی کے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہ انپریزیڈنٹڈ تھا نا. آپ کو پتہ کارڈیاک اریسٹ تو بالکل وہ ہوتا ہے اور یو آر نیور پریپیئرڈ فار اٹ. تو وہ پھر جب یہاں پہ میں آ گئی پاکستان, اور یہاں آ کے گھر تھا شکر ہے ہمارا اپنا بنا ہوا, اس میں ہم لوگ آ گئے. تو پھر میں نے چاہا کہ میں اپنی لائسنس کو یوز کروں, فارمیسی لائسنس کو, اور میں ڈسٹریبیوشن ایجنسی اسٹارٹ کروں, وہ اس کے اوپر کام کروں. صحیح. لیکن وہ تھا 24/7 کا کام, مطلب بہت اس میں محنت تھی. بالکل, ہر وقت آپ نے اس کے ساتھ جڑے رہنا. پھر میرے گھر میں بھی سب نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ آپ ابھی اس طرح کا کام کوئی نہ کرو, کیونکہ بچوں کو بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے, ان کی پڑھائی لکھائی ایسے ٹرننگ پوائنٹ ہے. بچے کتنے جو ہے وہ ٹائم کتنے سال کے تھے اس ٹائم, اور آپ نے جب یہ کام سٹارٹ کیا؟ جی, the eldest one was around 16, اور وہ وہیں آلریڈی ادھر کوالالمپور میں نا او لیولز کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ اس کو بھی آنا پڑا, لیکن شکر ہے وہاں اتنے اچھے ہمارے فرینڈز وغیرہ تھے, فیملی فرینڈ, انہوں نے کہا اس کو تو ابھی آپ چھیڑو نہ, یہ او لیولز کر کے آئے گا. ٹھیک ہے. میں تو آ گئی تھی, مجھے تو آنا پڑا پاکستان. He stayed over there, he finished his O levels, after that he joined me. اور میرے 3 بیٹے ہیں, he was the eldest. اچھا. عبید, ہاں جی, then عمیر, then عزیر. صحیح صحیح, ماشاء اللہ. تو پھر آپ نے ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا سیٹ اپ دیکھا, اس ٹائم آپ کے لیے اچھا مشکل کتنا تھا؟ آپ کو سمجھ تو اس ٹائم نہیں آ رہا ہوگا, کسی نے ہیلپ تو آؤٹ کیا ہوگا, مشورہ دیا ہوگا؟ بہت مشکل تھا. ایک تو آپ اتنے زیادہ اس میں ٹراما سے گزرتے ہو, ظاہر ہے, اور بہت زیادہ, لیکن یہ ہے کہ مجھے فیملی سپورٹ, اور سب سے بڑی جو بات ہے میں کہوں گی کہ جو میرے ان لاز کی سپورٹ ہے بڑے کم لوگوں کو ملتی ہے, بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. جی, آئی واز دا لکی ون کہ مجھے ان کی بھی بہت سپورٹ رہی. پیرنٹس کی تو ہوتی ہے, وہ تو بیچاروں نے کرنا ہی ہے نا, سب کا ظاہر ہے, بیٹیاں تو سب کی. بالکل. تو پھر اس طرح سے ہمارا ہوا, اور بس پھر میں نے بچوں پہ توجہ دی, میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس دوران. صحیح. اور جب بیٹے میرے بڑے والے دونوں اے لیولز میں آ گئے, تو پھر میں نے تھوڑا سا سوچا کہ میں بھی کچھ کروں, اور چھوٹا تو ابھی چھوٹا تھا. پھر میں نے ایسی اتفاقاً یہ نا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی تب تو ہوتی تھی, ایکسپورٹ پروموشن بیورو. اچھا, صحیح. ہاں جی, تو ان کی ایک ایڈ میں نے پڑھی نیوز پیپر میں نا. مطلب آپ کنٹینیوٹی ساتھ ساتھ اپنی اس ڈگری کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, جو آپ کا ایک سوچ تھی, آپ کی محبت جس ڈگری کے ساتھ تھی, وہ آپ سوچتی رہتی تھی کہ میں اس میں کچھ کر لوں, میں نے کچھ کیا ہے, کچھ پڑھا ہے, تو میں اس کے اندر یوز میں لاؤں. ہاں بالکل ٹھیک. لیکن اتفاق ہے کہ بس وہ میری نظر سے یہ نیوز پیپر میں گزرا کہ ایک نا سیمینار ہو رہا ہے اونلی فار لیڈیز. اچھا. اور یہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو کرا رہا ہے, جو کہ اب ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے آف پاکستان. ٹھیک ہے. اور وہ اواری میں تھا, وہ ہم لوگوں نے سب نے اٹینڈ کیا.
اور ون آف مائی کولیگز وہ بھی ابھی تک میرے ساتھ ہیں. ہم سب لاہور میں اکٹھے ہوئے, انٹر ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں اکٹھے ہم رجسٹر ہوئے, اور ابھی تک بھی ہم اکٹھے ساتھ ہیں. پھر ہم نے وہاں سے یہ دیا انٹرپرینیورشپ کا, ہم نے وہ ورک شاپ اٹینڈ کی, اور پھر ہم ان کے ساتھ منسلک رہے نا. ہاں جی, ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے ساتھ. تو ابھی آپ جیولری ایکسپورٹ کرتی ہیں؟ ہاں جی, ایکسپورٹ بھی کرتی ہوں. اچھا, اور کہاں سے, کون سے ممالک سے؟ میں نے آپ کو بتایا نا, میں ملیشیا رہی ہوں 2 سال, تو وہاں میرے ہسبینڈ کے نا کولیگ تھے, ملیشین ایئر لائن کے ہی وہ انجینئر تھے, تو ان کی بیگم تھی سنگاپورین, اور ان کے وہاں بوتیکس تھے کوالالمپور. اچھا, تو وہ ایسے ہی مجھے ایک دفعہ لاہور وزٹ کرنے آئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ بیکار بیٹھی ہیں بھابھی, تو چلے یہی کریں, ملیشین سکارفس کی ہمیں ضرورت ہے, یہ ہم ایک آدھا سیمپل لائے ہیں جو کہ انڈیا سے آ رہا ہے. اچھا, بہت اچھی ایمبرائڈری, کیا ایسی ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے اس فیلڈ کا. کہتے نہیں آپ کریں, دیر از آلویز اے فرسٹ اسٹیپ, آپ کریں. تو آپ نا یہ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ سے یہ ہو سکے کام. میں کہتے چلو ٹرائی کرتی ہوں. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی وینٹ تھرو دا, مطلب اچھرا اور یہ ساری جگہ نارکلی وغیرہ گھوم, پہلی دفعہ دیکھی. جی. میں نے وہ دیکھے, وہ جیسا تھا وہ موٹیو, اس کو دیکھا کہ کیا یہ دکھایا سب کو, یا آپ کاپی کر سکتے ہو اس طرح. تو پھر انہوں نے کہا آپ نا یہ کنسائنمنٹ چھوٹی سی جو ہے یہ خود لے کے آئیں کوالالمپور. دین آئی وینٹ آل دا وے, میں گئی وہاں وہ لے کے, تو ان کو بہت پسند آیا. وہاں سے دیکھے نا اس کے بوتیک پہ وہ رکھا گیا. پھر کچھ ایسی میں جیولری بھی ساتھ لے گئی تھی نا. اچھا, یہیں سے لاہور سے. جی, ٹھیک ہے. تو وہ ان کی بیگم کو, زیتون کو نا, وہ کہتی کہ یہ تمہاری بہت پسند کی جا رہی ہے, تو چلو تم نا بوتیک پہ یہ رکھو دونوں چیزیں. بس ایسے اٹ گاٹ اسٹارٹڈ. پھر مجھے اپیرل اور یہ جو ہے کلودنگ کا کام مشکل لگا مجھے بہت. اچھا, ظاہر ہے اس میں محنت زیادہ ہے. ہاں جی, وہ نہیں, میں اس میں کچھ جانتی بھی نہیں تھی, نہ مجھے اس میں نا کوئی ایکسپرٹیز تھی. ٹھیک ہے. تو فائن آرٹ سے مجھے شروع سے ذرا لگاؤ تھا, تو جیولری کا مجھے اچھا لگا کہ چلیں یہ میں ڈیزائن کر کے اور آن مائی اون اپنی پیس سے چلوں گی. کوئی مجھے کمپلشن نہیں ہے کہ میں. ابھی آپ کو کتنے سال ہو گئے جیولری کا بزنس کرتے ہوئے؟ جیولری کا مجھے کرتے ہوئے ہو گئے 99 سے کہہ لیں 2000 آنورڈ سے. اس وقت تک میں اپیرل کا ہی تھوڑا سا, یہ کلودنگ کا ہی کرتی. ٹھیک ہے. جیولری میں کس طرح کی جیولری؟ بہت ساری جیولری ہے جس میں نگینوں کی جیولری بھی ہے, جس میں ڈائمنڈز بھی ہیں, جس میں بہت ساری ہیں جس میں جو ہے وہ آپ سٹونز جیولریز بھی ہیں, جو اکثر جو ہے وہ. میرا ہے مینوفیکچرنگ کا کام. جی, اور میں جیم اسٹڈیڈ جیولری میری کہلاتی ہے, اور میری جیولری میں اوریجنل سٹونز ہوتے ہیں. جیم سٹونز میرے فیوریٹ, جو ہمیشہ مطلب میں جیم سٹونز, آئی لائک جیم سٹونز جیولری. جی, اور دوسرے یہ کہ اس میں پہلے تو میں اس میں کرتی تھی سلور میں. جب سے گولڈ اور سلور ہوا اسکائی راکٹنگ, تو اس کے بعد پھر میں نے گولڈ پلیٹنگ میں کام شروع کر دیا تھا. ہاں جی, کاپر سلور کا وہ کر کے نا بیس, اور یہ میں کرتی تھی. تو یہ آپ کا یہاں مینوفیکچر ہوتا ہے, جاتا باہر ہے, باہر سے آرڈر سے جو ہے وہ آپ کو آتے ہیں؟ ظاہر ہے, بالکل مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہوتا ہے, اور موسٹ آف دی جیولری از ہینڈ کرافٹڈ. گڈ, زبردست, بہت اچھی بات ہے. تو اس میں آپ جو ہے وہ کیا, وہ تلے کی تاریں, وہ کپڑا, وہ کچھ دھاگے شاگے, اس میں بھی کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں اس میں جیم سٹونز کو, کہ اس میں صرف آپ تار پہ ہی کام کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے نا جی جیولری کا کام, وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر پہ کوئی سیٹ اپ کریں یا آپ گھر پہ کسی کو بلائیں. نہیں, یہ ذرا تھوڑا سا نا اس لحاظ سے نا ٹیڈیس کام ہے کہ آپ کو خود جانا ہوتا ہے ڈوم. صحیح, وہاں بیٹھ کے کروانا ہوتا ہے. تو پسند آپ کی ہوتی ہے, خود چوائس کرتی ہیں؟ جی, ظاہر ہے. اگر جیسے میں نے ایک نیکلس دینا ہے نا, تو میں اپنے گھر میں رکھتی ہوں اسٹونز ایوری تھنگ. میں تھوڑا سا ایک پیچ 2 انچ کا 1 انچ کا بنا کے ان کو دکھاتی ہوں کہ بھائی کنٹینیو کرو اس کو. صحیح. تو وہ پروئی والا بھی گھر نہیں آتا. صحیح, زبردست. اچھا, یہ ایکٹیویٹی آپ کے اندر پہلے سے ہوگی, اور آپ کی فائن آرٹس کا جسومہ تھا. وہی کہہ رہی ہوں نا, یہ آپ کے اندر جو وہ چیز ہوگی تو یہ نکلتی ہے نا باہر, ایسے تو نہیں ہوتا. جیم سٹونز آپ کو شروع سے پسند ہوں گے کہ میں جو ہے وہ پتھروں پہ کام کروں, اکثر لیڈیز باہر کے لوگ جو ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں اس چیز کو. تو یہ جیم سٹونز آپ لاتی کہاں سے ہیں, کہاں سے کلیکٹ کرتی ہیں, کس طرح سے ہوتا ہے؟
पहले तो मैं इधर से ही करती थी। अच्छा। पाकिस्तान में इधर रंग महल में 2-3 हैं इस तरह के ना। अच्छा। आप कह लें बहुत ही छोटे से खोखा टाइप ना। अच्छा। वो थे, लेकिन बड़े अच्छे वो लड़के थे, पेशावर से वो लाते थे। पेशावर से लाते थे। उनके साथ मैं वही पूछना चाह रही हूँ ना कि कहाँ से आते थे। हाँ जी, मैंने भी अक्सर जेमस्टोन्स अपने ईरान से, पेशावर से मंगवाए हुए हैं। अच्छा। तो मुझे इसलिए आइडिया है। लेकिन फिर हमें चैम्बर की तरफ से 2 दफ़ा जाना हुआ। एक दफ़ा चैम्बर की तरफ से डेलीगेशन गया था, दूसरी दफ़ा ट्रेड डेवलपमेंट की तरफ से हम लोग गए थे गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ गए तो फिर वहाँ तो हमारी जाके आंखें खुल गई। हाँ जी, वहाँ तो इतना हमारा मिनरल और खूबसूरत चीज़ें और रॉक स्टोन्स वहाँ हैं जो कि बिल्कुल अनडिस्कवर्ड हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल बहुत डिफरेंट है, बहुत उनके जो है वो डिलीशियस स्टाइल है। तो अच्छा, अभी इस पे क्या काम कर रही हैं आप? इसमें ज़्यादातर जो है वो क्या बना रही हैं? ज़्यादातर आपको डिमांड किस चीज़ की आती है? ज्वेलरी में पूरे सेट की डिमांड है या फिर आपको जो है वो कुछ अलग से इयर रिंग्स हो गए या रिंग्स हो गई, कुछ इस तरह से है? नहीं, अभी राइट नाउ तो मैं ना थोड़ा सा फॉर्मल और कैजुअल का करती हूँ। कैजुअल का करती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जो पार्टी वेयर्स होते हैं, उनका काम करती हूँ, लेकिन काम मेरा क्योंकि खुद बनवाया हुआ होता है इसलिए लोग पहचान जाते हैं। अच्छा। कि ये वो नहीं है कि इधर उधर बाजार से उठा के रखा हुआ सामान नहीं है, बिल्कुल सही है। और जब मैं गई हूँ गिलगित बल्तिस्तान, उससे पहले मुझे थोड़ा सा ये शौक हुआ कि क्योंकि मैंने फार्मेसी की हुई है, केमिस्ट्री की हुई है इतनी ज़्यादा, तो ट्रेड डेवलप ने जो थी ना TDAP, इन्होंने एक वहाँ पे रखा था जी, इसमें जेम्स एंड मिनरल शो। अच्छा। पेशावर में उन्होंने कहा जी जेमोलॉजी का कोर्स है, अगर किसी ने साइंस पढ़ी हुई है, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, केमिस्ट्री, ये दे आर ऑल इन्वाइटेड। तो मैंने यहाँ से कोशिश की लाहौर से, तो मैंने उनको कहा बुखारी साहब को कि मैं जाना चाहती हूँ इस कोर्स में। उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम जाओ। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। अच्छा जी, वो हमें पेशावर यूनिवर्सिटी ने करवाया, वो मैंने वहाँ से किया। सही। जेमोलॉजी का टू आइडेंटिफाई द जेम्स। वहाँ से आपको ऑलरेडी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल सही। जेमोलॉजी एक पूरा जो है वो डिपार्टमेंट है, पूरी बात है वह, बिल्कुल इसमें जो समझना। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सर्टिफिकेशन वहाँ से मिली। और जबरदस्त। अब देखिए, आपने सब कुछ सीख के ये काम स्टार्ट किया। आज के जो लोग हैं वो जिस तेज़ी में भाग रहे हैं, जिस तेज़ी की दुनिया में हमने कदम रख लिया है, वहाँ पे लोग इतना टाइम अपने ऊपर नहीं लगाते। आपने सर्टिफिकेट्स लिए, चीज़ें की। पहले जो लोग होते थे वो अपने एक एक काम के लिए जो है वो बड़ा सर्टिफिकेट्स हासिल करते थे, काम करते थे, क्योंकि लेकिन आज अगर हम देखें तो आज इस तरह की जो है वो यंगस्टर्स में चीज़ें नज़र नहीं आती। मैं तो ये यंगर जो है ना जनरेशन, इनको यही कहूँगी कि जो है ना जी अटमोस्ट आपकी जो है स्किल और आपकी लेबर, आपकी मेहनत, वही आखिर में काम आती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेहनत में ही अजमत है, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं, इसीलिए किसी काबिल नहीं हो पाते। मैं अगर कहूँ कि मैं ये 3 बच्चों की माँ और मुझे क्या ये, और अगर कर भी रही हूँ तो मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से ना चलूँ, बस ठीक है इधर से लिया उधर भेज दिया। सही बात है, बिल्कुल। आप देखिए हम लोगों के पास इतने पोर्टफोलियोज हैं हमारे पास। सही। पूरा एक बॉक्स भरा हुआ है मेरा ना सर्टिफिकेशंस का ओनली। जबरदस्त। वर्कशॉप्स एंड सर्टिफिकेट। तो आपने इतनी वर्कशॉप स्टैंड की, इतनी आपने सर्टिफिकेट हासिल किए, लेकिन हमेशा आप मीडिया शाय पर्सनैलिटी रही, इसकी क्या वजूहात थी? अब मेरी बैक कैमरा बात हो रही थी ना, तो मैंने इनको स्पेशली, हम असल में आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम ऐसे स्टार्स चुन के निकालते हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं हैं, जिनकी स्टोरीज बहुत बड़ी हैं, जिन्होंने बहुत पाकिस्तान के लिए काम किया है, अपनी डोमेन में काम किया है, लेकिन उनको जानते बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। हम ऐसे लोगों को सामने लेकर आते हैं। तो आज भी जो खातून यहाँ पर बैठी हैं वो एक ऐसी ही खातून है कि जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में बहुत बहादुरी के साथ अपने आप को जो है स्ट्रगल किया, अपने आप को खड़ा किया, बच्चों को पाला। क्योंकि शौहर जो होता है ना वो आपका पिलर होता है। जब तक शौहर होता है ना एक औरत के लिए, वो ऐसे होता है कि ठीक है आपको कोई काम नहीं करना, आप किसी भी चीज़ के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। लेकिन जब बच्चों की जिम्मेदारी भी एक अकेली औरत पर आकर पड़ती है और उस वक्त उसको बच्चों का भी सहारा बनना पड़ता है, तो वहाँ बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। क्योंकि आपको एक जगह बैठे बिठाए मिल रहा है और एक जगह आपको खुद करना पड़ रहा है, तो ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। इसलिए तंजीला साहिबा, आपने जिस तरह इस एक्टिविटी को जारी रखा और अभी आप जो माशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग का आपका पूरा प्लांट है, आप जो है उसमें काम करवाती हैं, खुद जाती हैं, देखती हैं, और जेमस्टोन्स के हवाले से आपने पूरे सर्टिफिकेट लिए, फिर जाके ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया। तो इतने प्रोसेस में कोई नहीं पड़ता,
اتنے پروسیس میں کوئی جانے کی کوشش نہیں کرتا. آج کل تو جیم اسٹونز ایسے ہی مل جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس میں یہ نگینہ لگا دو, اس میں یہ کر دو, یہ جولری بن گئی ہے. آپ کی جولری بھی پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہوں گے, تو اس کی پرائزز آپ نے بس کمفرٹیبل رکھی ہوئی ہیں یا ذرا تھوڑی ہائی ہیں؟ جی ہم گئے نا جب سری لنکا 3 ٹائمز, وہاں سنگل کنٹری ایگزیبیشن تھی. اچھا. تو وہ ان لوگوں نے ہم سے یہ بات بالکل پوچھی کہ بھئی یہ جو ہے نا اسٹونز یہ کون سے ہیں, کیا ہے. پھر خیر ان کو سارا بتایا ہم نے اس طرح سے. صحیح. اور بالکل یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس کے لیے ہم نا کافی ہمیں محنت بھی کرنی پڑتی ہے, اور وہاں جا کے لوگوں کو بتانا کچھ تو وہ سمجھ جاتے ہیں, خود بھی سمجھ جاتے ہیں. صحیح. کہ کس قسم کی ان کی وہاں سیورل پیپل ودے. جب ہم وہاں گئے ہیں سنگل کنٹری کے لیے کولمبو 3 ایئرز جاتے رہے ہیں, تو وہاں بہت سی خواتین ایسی تھیں کہ جنہوں نے مطلب ویسے بازار سے اٹھائی ہوئی جیولری وہ لے کے آئی ہوئی تھی, لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فرق قسم کا کام ہے. بالکل. آپ نے کسی مارکیٹ سے کسی کی سوچ نہیں اٹھائی, آپ نے اپنی سوچ ڈیولپ کر کے اس جولری کے اندر لگائی, اور پھر آپ نے اس کو جب مارکیٹ میں دیا تو وہ لوگوں کی سوچ سے میچ کر گئی, انہیں اچھی لگی. بالکل. کچھ لوگ بہت سوفیسٹیکیٹڈ ٹائپ جولری یوز کرتے ہیں, بہت زیادہ جولری ویئر نہیں کرتے, لیکن اگر کرتے ہیں تو بہت لائٹ ویٹڈ جولری. تو آپ کی جولری لائٹ ویٹڈ ہے یا ہیوی جولری؟ نہیں, بہت لائٹ ہے, کیونکہ اس میں موسٹلی میں سلور پہلے تو استعمال کرتی تھی. اچھا, سلور تو بہت لائٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں جی. ابھی یہ ہے کہ میں کاپر سلور کرتی ہوں بیس استعمال, اور 18 کیرٹ کی گولڈ پلیٹنگ کرتی ہوں. اچھا. ہاں جی. اور کوشش کرتی ہوں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو نا ہم فالو کریں, کیونکہ وہ اتنے بڑے بڑے نہیں ان کے پیئرسنگ ہوتی ہے نا کانوں وغیرہ میں. صحیح بات ہے. تو بہت باریک چیز وہ نا ان کی پسند کرتے ہیں, اسپیسیفک وہ ہے جی, اسی کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی چیز چلے گی. یہاں سے اٹھا کے موٹے موٹے سے وہ آپ لے جائیں نا, کانوں کے جو ہوتے ہیں وہ نہیں چلتے وہاں پہ, وہ یہیں پہ چلتے ہیں. اور لائٹ وہ جولری استعمال. اب تو یہاں پر بھی لوگوں میں بہت اویئرنیس آ گئی, یہاں بھی لوگ لائٹ ویٹڈ جولریز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. میں تقریباً 6 سال دبئی میں رہی, تو دبئی میں ہر ملک کی جولری موجود ہے, ہر جگہ کی. آپ وہاں کسی بھی اسٹور میں چلے جائیں, وہاں پر آپ کو جولری کے زبردست کارنرز نظر آئیں گے. وہاں پہ اس قدر خوبصورت جولری ہے کہ سنگاپورین جولری ہے, جو ہے وہ آسٹریلین ہے, جاپان سے آئی ہوئی ہے, پاکستانی جولری ہے, ہر طرح کی ہر جگہ سے جو ہے وہ جولری وہاں. لیکن جو سنگاپور کی جولری ہے نا وہ کمال ہے. آپ سنگاپور گئی ہیں, آپ میری بات سے اتفاق کریں گی. وہاں کی میں نے واچز منگوائی ہیں, سنگاپور کی واچز. میں اکثر گھڑیاں جو پہنتی ہوں یہ ساری جو ہے وہ سنگاپورین ہی ہیں, کہ میں نے وہاں سے لاٹ منگوائی, پورا جو ہے وہ گھڑیوں کا سارا سیٹ اپ. مجھے وہاں کی اس لیے جو ہے وہ گھڑیاں پسند ہیں یا برانڈس پسند ہیں کہ وہ نیچرل ہیں. اب وہ نیچرل کیا چیز ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جیم اسٹون نیچرل لے کر آتی ہیں, نیچرل کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتی ہیں. اب یہ جو میں نے واچ پہنی ہوئی ہے, اس واچ میں جو ڈائمنڈز ہیں وہ ریئلز ہیں, وہ ریئل ڈائمنڈز سے جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. یہ چیز ہے. اب ہم اگر یہ یہاں سے لیں گے تو یہاں سے ہمیں وہ ریالٹی نہیں ملے گی, وہ ریئل چیز نہیں ملے گی. تو اٹس مین کہ جو جولری میں لوگوں کی جو ایک ہوتی ہے نا کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو مجھے یہ کہاں سے ملے گی, وہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. آپ نے یہ کام آسان کر دیا ہمارا کہ آپ نے جو ہے وہ اچھی جولری پاکستان میں ہی مینوفیکچر. اگر دیکھیں پاکستان میں اس طرح کی چیزیں بننی شروع ہو جائیں تو باہر سے لوگ کیوں جو ہے وہ منگوائیں. یہاں پر پاکستان کو کتنا فائدہ ہو اس چیز سے. آپ جیسے لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے فائدے کی بات ہے نا, کہ یہاں پہ بنا رہے ہیں اور باہر بیچ رہے ہیں, اور جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی ظاہر ہے باہر زیادہ ہوتی ہوگی, پیسے بھی باہر زیادہ ملتے ہوں گے. ایک سیٹ اگر آپ بالکل لائٹ ویٹڈ بناتی ہیں تو اس کی کیا کاسٹ آتی ہے؟ لائٹ ویٹ سیٹ جو میرا عام بڑا افورڈیبل سی ہیں میری پرائسز. ہاں جی. تو لائٹ ویٹ جو ہے میرا وہ زیادہ سے زیادہ 3000. اچھا. ہاں جی. اور 3 اور 5 کی رینج میں ہوتا ہے. 3 اور 5 کی رینج میں. ہاں جی. وہ آپ پارٹی ویئر بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ گولڈ پلیٹڈ ہوگا آپ کا؟ بالکل بالکل بالکل, بہت عمدہ کوالٹی. ٹھیک ہے. اور ہائی اینڈ پہ اگر کہہ لیں تو میں برائڈلز میں کرتی ہوں کام, تو وہ پھر 25 سے اوپر جاتے ہیں. وہ 25 سے اوپر جاتا ہے, لیکن وہ بھی بلیک نہیں نہ ہوتا ہوگا, وہ بھی اب پیور جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہوتا ہوگا کہ وہ گولڈ میں ہی لگتا ہوگا. اب تو اتنی ایسی جو ہے وہ جولریز جو ہے وہ آ چکی ہیں کہ جس میں آپ جو ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ گولڈ ہے, اور ریالٹی ایسی لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ سب لوگوں کا کمال ہے نا, آپ جیسے جو مینوفیکچر کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جولریز جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اب بڑے بڑے لوگ جولری کی طرف آ گئے ہیں,
جو پہلے کبھی میک اپ آرٹسٹ ہوتے تھے یا ڈیزائنرز ہوتے تھے, اب وہ جیولری ڈیزائنر بن گئے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ آپ نے آج سے اتنے سال پہلے جو ہے وہ سیٹ کیا, اس کے بعد اس ٹرینڈ کو اور لوگوں نے بھی جو ہے فالو کیا, تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میں نے تو جب کیا نا 98 میں, تو اب نہیں پتا تھا لوگوں کو اتنا. جی بالکل. تو چیمبر میں نا ایک ایگزیبیشن کی انہوں نے ایسی اپنی نا عورتوں کے لیے, چیمبر کی جو تھی نا ویمن انٹرپرینور, کہتے چلو چلو اپنا نا آپ یہاں پہ نا وہ لگاؤ, شو کر کے دکھاؤ ہمیں نا آپ کیا کیا کام کری ہو. تو اس میں جب میں نے جیولری کا رکھا نا تو ایوری بڈی واز یو نو اسٹانشڈ کہ یہ کیا, یہ جیولری تم کر رہی ہو, جیولری تو مطلب عورتوں کا ڈومین نہیں ہے, تو یہ تو آدمی کرتے ہیں. میں نے کہا بھی میں جیولری کر رہی ہوں لیکن میں گولڈ میں نہیں کر رہی, تو میری یہ فیشن جیولری میں آ جاتی ہے نا یہ چیز. تو میں نے کہا میں اپنے شوق سے کر رہی ہوں. آئی واز دا فرسٹ ون میں کہوں گی جی کہ جس نے یہ جیولری میں قدم رکھا. ناؤ ایوری بڈی مطلب کر رہا ہے ہر بندہ یہ کام, لیکن یہ ہے کہ میں پھر بھی کہوں گی کہ میرا کام نیش کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کتنے ملکوں میں آپ پھری ہیں, کہاں کہاں گئی ہیں, کہاں کہاں جیولریز کے اسٹال لگائے ہیں, یہ ذرا مجھے بتائیے گا. ملکوں میں تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زیادہ گھومی تھی نا. اچھا ہاں جی, وہاں جیولری کے اسٹال انٹروڈیوس کہاں کرواتی ہیں, کہاں سے آپ کو زیادہ ڈیمانڈ؟ ان کے بعد ایگزیبیشنز میں ہم لوگ یو کے, میں نے اپنے پرائیویٹ ایگزیبیشنز کی ہیں, امریکہ میں کی ہیں. گڈ. ہاں جی, نیو یارک میں اور ورجینیا ہم رہتے تھے کیونکہ وہاں میں نے کی, اور ملیشیا میں میں نے پرائیویٹ کی ہیں. اچھا زبردست. اور یہ تو خیر سب سے زیادہ ہائی ڈیمانڈ جیولری کی کہاں پر آپ کو, یو کے میں, امریکہ میں؟ آپ حیران ہوں گی, ہم اٹلی گئے, ایک ہمارا اسٹڈی ٹرپ ہی تھا. اچھا. تو میں حیران ہے کہ میں ایسی وہاں, انہوں نے کہا کہ یہ اسٹڈی ٹرپ ہے, اس میں کچھ نہیں لے کے جانا, لیکن آپ تھوڑی سی اپنے نا سیمپل ضرور لے جا سکتی ہیں. اوکے. اچھا, اب میں تھوڑی سی نا یہ ہمارے ناردرن ایریاز کے سٹونز نا, گلگت بلتستان کے بڑے خوبصورت, اس کی سٹرنگز میں کچھ لے گئی تھی, اور کچھ ٹریڈیشنل یہاں کی لے گئی تھی. میں ایسی بس لے گئی تھی, پتہ نہیں میری اپنی انسٹنکٹ کہہ رہی تھی کہ میں نا کچھ تھوڑی سی چیزیں ٹریڈیشنل لے جاؤں. اچھا. جب ہم نے وہاں پہ سب نے ڈسپلے کیا, ایک دن انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ آپ نا یہ سارا اپنا یہاں ڈسپلے کریں ہال میں. جب کیا تو آپ یقین کریں وہ کہنے لگے کہ جو لوگ آئے ہوئے تھے, پبلک نہیں تھی انوائٹیڈ, اونلی مطلب اسپیسیفک پیپل تھے جو کہ ہمیں نا وہ آئے ہوئے تھے وہاں پہ ملنے کے لیے, ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم یہ خرید سکتے ہیں, تو ہم نے کہا بھی ہمارا تو جو یہاں کا ہے ڈائریکٹر, اس سے پوچھے آپ. اچھا. انہوں نے کہا ہاں ابھی تو یہ وہ کر رہی ہیں نا کام, اس کے بعد آپ یو کین گو ٹو دیر, مطلب جہاں یہ ٹھہری ہوئی ہیں ہوٹل میں. مطلب وہ چیز پسند آ گئی جو آپ ویسے ہی ساتھ لے گئی تھی؟ بالکل. تو میں نے اس کو جب وہ آئی میرے سے لینے نا ادھر ہوٹل میں, تو میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا اتنے لانگ ایئر رنگ ہیں یہ, تو میں نے کہا ہماری ٹریڈیشن ہے, تم کیا کرو گی اس کو؟ کہتی نہیں یہی مجھے چاہیے, یہی مجھے چاہیے. ہاں میں تو پارٹی میں پہنوں گی, یہ تو اتنے یونیک ہیں. اور ایک چیز واپس نہیں آئی, سب انہوں نے فٹافٹ لے لی. صحیح ہے. تو آپ جو ہے اگر باہر جاتی ہیں تو وہاں کی جیولری بھی پاکستان میں لا کے اس کی بھی ایگزیبیشن لگاتی ہیں, یا صرف اپنی مینوفیکچر جیولری جو ہے اس کی ایگزیبیشن ہوتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. میں بہت ملکوں میں گئی ہوں, لیکن میں باہر کی جیولری ادھر نہیں لاتی, میں اپنا یہاں جی کرتی ہوں. زبردست زبردست. یعنی کہ آپ پتہ کیا کرتی ہوں گی, آپ باہر کی جو جیولری آپ کو پسند آتی ہوگی نا, آپ وہی بنا لیتی ہوں گی آ کے؟ نہیں ایسے نہیں ہے, لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب ہم رہتے تھے نا کوالالمپور میں, اچھا, تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ یہاں کی جیولری جو ہے اس میں برڈز اور یہ پتے اتنے کیوں ہیں, فلاورز, پتے, وہ ہمارے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا نا. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر پوچھا وہاں پہ جیولر, وہ پوکونگ وہاں کا سب سے بڑا جیولر ہے پوکونگ. اچھا. اس کو میں نے پوچھا, میں نے کہ وائی دس ٹرینڈ اوور ہیئر, تو اس نے کہا کہ یہ رین فارسٹ ہیں, یہ جنگلات ہیں پورے سنگاپور, اور یہ ان سے انسپائرڈ ہیں, وائلڈ لائف. ہاں جی بالکل ایسے صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک ہے. ان کی ہر چیز میں جو ہے وہ وائلڈ لائف آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گی, ہر جیولری میں, ہر چیز میں. وہ تو آرام سے کراکوڈائل اور وہ لیزرڈ اور یوں کر کے پہن لیتے ہیں نا یہاں بروچز بنا کے, ہمیں بڑا آڈ لگتا تھا کہ کیا ہے, وہ کہتے نہیں یہ سے انسپائرڈ ہیں اس وجہ سے. ہر بندہ اپنے ٹریڈیشن کے حساب سے جو چلتا ہے, جیسے آپ پاکستانیوں کا کلچر دیکھ لیں. اچھا, پاکستانی کی اگر بات کر لیں, یہاں خواتین کیسی جیولری کو پسند کر رہی ہیں, آپ کے پاس کیسی ڈیمانڈ آتی ہے, خواتین کیا پہننا چاہتی ہیں, جیسے پارٹی ویئر میں جا رہی ہیں یا اگر شادیوں میں ہیں یا عام روٹین میں پہننے کے لیے, تو اس میں زیادہ تر لڑکیاں کیا پسند کرتی ہیں؟ ہماری بیسیکلی جو جیولری ہے نا پاکستان کی,
اور انڈیا کی بھی کہہ لیں یہ مغل ایرا سے انسپائرڈ ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. ابھی تک مغل جو ایرا کی وہ ہے نا, ہاں جی, وہ چل رہی ہیں ابھی تک. اس کو تھوڑا بہت ماڈیفائی کر لیتے ہیں, ہاں جی, لیکن طرز وہی ہے شاہانہ, طرز وہی ہے کہ وہ شہزادیاں اور ملکائیں پہنتی تھی تو ہم نے بھی وہی پہننا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ابھی اس کانسیپٹ سے ہی باہر نہیں آئے نا. صحیح. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کانسیپٹ چینج نہیں ہونا چاہیے, کچھ نیا کچھ ڈفرینٹ آنا چاہیے؟ بالکل آ رہا ہے. یہ جو ہے کنٹمپریری جیولری میں بہت بچیاں اور اب تو کام کر رہی ہیں. آپ دیکھیں اسکول آف فیشن ڈیزائن BNU, they are encouraging such sort of jewelry. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آپ اس چیز سے مطلب ایگری کرتی ہیں کہ جیسے ابھی یہ تو صرف ہم نے اگر سنگاپور کی ہے ویسے بات کر لیں کہ وہاں پر جو ہے وہ برڈز یا ایڈ کرتے ہیں جیولری میں, اگر ہم پاکستان میں بھی دیکھیں تو یہاں لڑکیاں بڑے شوق سے کچھ رائٹ ہوا ہوا جیولری کے کوئی جو ہے وہ کلیمک کچھ چینج اور ڈفرینٹ سا جو ہے وہ بنا ہوا ہو یا ہارٹس بنے ہوئے ہو یا کچھ اس طرح بہت پسند کرتی ہیں. کیلیگرافی آئی ہے عرب سے, عرب سے, ہاں جی, یہ ادھر سے آئی ہے. کیلیگرافی وہاں چلتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. اچھا, ایول آئی وہ جو ہے یہ نظر ہے اس کا, یہ ٹرکی کا ہے. یہ ٹرکی کا ہے. ہر ایک کا ہاں جی اپنا اپنا ہے. صحیح صحیح. ہم لوگ ان سے انسپائر ہو کے کر لیتے ہیں. ہم سب سے انسپائر ہیں. ہاں, کر لیتے ہیں. ہم مکسچر بنا دیتے ہیں. تو ہماری اپنی ٹریڈیشن کیا ہے؟ اپنی ٹریڈیشن یہی ہے نا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم مغل ایرا سے انسپائرڈ ہیں. ہم وہ بڑے بڑے جو نگ لگے ہوئے جس میں, اور جب تک جو ہے وہ نگوں سے بھری ہوئی کوئی چیز ہمارے سامنے نہ ہو, ہم پسند نہیں کرتے نا. جی, ٹھپا ہے یہاں, فلیگری اور کندن. کندن, یس, ہاں جی, یہ ہماری بڑی وہ ہیں خاص. کندن انڈیا میں بھی اور یہاں پر بھی دونوں جو ہے وہ یہ وہی ایرا جو ہے وہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جیولری کی اتنی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اس کے بارے میں آپ نے ریسرچ کتنی کی, کہ کہاں کی؟ پڑھا ہے بس, ہاں جی, شوق تھا تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو پڑھتی تھی. اچھا, پڑھتی تھی. صحیح ہے, ساری نالج جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس لے کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ کرتی ہیں. تو ابھی تو میڈیا تو اب آیا ہے, اب آیا ہے, بکس اور وہ تو پہلے سے تھی. بالکل ٹھیک ہے. بکس ظاہر ہے, بکس کے ساتھ تو ایک الگ سے بندے کا جو ہے سیشن چلتا ہے تاریخ میں جو جیولری پہنا کرتی تھی خواتین وہاں کی. اچھا, اٹلی کی جیسے آپ بات کر رہی ہیں, یا آپ اور کسی ایسے ملک کے سنگاپور کی بات کر لیں, ملائیشیا کی بات کر لیں, وہاں کی جو لیڈیز ہیں وہ زیادہ تر سلور پہنتی ہیں. بالکل, سلور ویئر کرتی ہیں, اور ذرا ہیوی ٹائپ جس میں کوئی چاقو یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بنی ہوئی ہوں, اس چیز کو پہننا بڑا پسند کرتے ہیں وہاں کی خواتین بھی, لڑکیاں بھی, لڑکے بھی. پھر چھوٹی چھوٹی بالیاں, جس کا ٹریڈیشن جو ہے وہ پاکستان میں ایک ٹائم بہت آیا تھا کہ لڑکوں نے بھی جو ہے وہ جیولری پوری کی پوری بالیاں پہنی ہوئی ہیں, ناک میں پہنی ہوئی ہے, منہ میں پہنی ہوئی ہے. یہ کیا ٹریڈیشن تھا یہ نئی جیولری کا؟ پھر خیر یہ کانسیپٹ یہاں ختم ہو گیا. یہ کانسیپٹ کہاں سے ملا ہمیں؟ بس یہ ٹرینڈ چینج ہوتے رہتے ہیں نا, کبھی ہپیزم آ گیا, کبھی کچھ آ گیا, تو وہ پھر ہوتے رہتے ہیں نا. جیسے آپ اب تو دیکھیں دا ورلڈ از اے گلوبل ولیج. ہاں جی, تو یہاں پہ ہر چیز بڑی وہ آ جاتی ہے. اور پھر بچے ہیں جو ینگ جنریشن ہے وہ تو اپنی مرضی سے کچھ اپنی مرضی سے نکال لیتے اور کیا. ہاں جی, لیدر ہے تو وہ لیدر کی چیزیں پہننا, لیدر کی جیولری شروع ہو جائے گی. ہاں جی, ایسا ہی ہے. لیدر کی جیولری بھی ایک ٹائم میں بڑی مشہور ہوئی تھی کہ سب لیدر ہی ویئر کرنا شروع ہو گئے تھے, بلکہ لیدر کے ایئر رنگس بھی بڑے مشہور ہوئے, ہاتھوں میں بینگلز وغیرہ بہت زیادہ مشہور ہوئے. لیکن اب یہ سارے کانسیپٹ سائڈ پر ہو گئے. اب رہ گیا ہے ہاں جی, ود دا موڈ آف دا کہنے, ڈپینڈ آن موڈ, کہ جو ہے وہ آپ اپنے موڈ کے حساب سے. جیولری کا بھی ایک ایسا ہی سیشن ہوتا ہے نا, موڈ آف دا ایرا کہنے, موڈ آف دا ایرا کہہ لیں. بالکل صحیح ہے. تو آپ جس ایرا میں کام کر رہی ہیں, آپ بھی موڈ کے حساب سے ہی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, یا آپ نے صرف اسپیسیفک اپنی ایک پہچان بنائی ہوئی ہے کہ نہیں میں نے اسی ڈومین میں رہنا ہے بس؟ نہیں, کرنا پڑتا ہے, موڈ کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے. صحیح, بالکل صحیح, موڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. کبھی کچھ شارپ کرنے کا موڈ ہو تو زیادہ سے زیادہ شارپ اگر کریں گی تو اس میں کیا ایڈ کرتی ہیں؟ اگر میں چاہوں گی نا کوئی انوویشن, آپ کہہ رہی ہیں نا, آپ کا مطلب انوویشن سے, اگر میں چاہوں گی تو میں پھر کوئی ایسی چیز نکالوں گی جیسے مطلب ہمارا خیبر پختونخوا میں کیلاش کی جو عورتیں ہیں باریک بیٹ کا بہت اچھا کام کرتی ہیں. تو بیٹ ورک بیچ میں لایا جاتا ہے, مجھے بہت پسند ہے ان کا. اس کے ٹیسز بڑے زبردست بنتے ہیں, اور اب تو آ بھی گئے ہیں جیولری میں, ٹیسز بہت آ گئے ہیں موتیوں والے. بالکل صحیح ہے. ہاں جی, تو آپ اس طرح کوئی یونیک جو چیز ہے وہ یہ صرف پاکستان میں ہے, پاکستان سے باہر بھی لوگ پسند کرتے ہیں؟ نہیں, پاکستان سے باہر بھی پسند کرتے ہیں. اچھا, ہاں جی, یہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ چلے جائیں تو ان کی ویسٹ انڈینز کی جیولری ابھی تک وہاں پہ ویسی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
بالکل 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 ٹھیک ہے, ہمارے کلاس سے جو ہے ملتی جلتی جویلری ہے وہاں کی, بالکل صحیح ہے. تو آپ ابھی جو ریسنٹلی جو ہے وہ کن ممالک کے ساتھ اٹیچ ہیں, کہاں کہاں آپ کا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے, اور پاکستان میں بھی اگر آپ بھیج رہی ہیں تو کہاں کہاں؟ ہاں جی, ہم ابھی تو حال ہی میں ہم لوگ نا چیمبر کی طرف سے ہی ٹرکی سے ہو کے آئے ہیں, وہاں ایک کانفرنس تھی, ادھر ہم انوائٹڈ تھے. ٹھیک ہے جی, تو ابھی نومبر میں ہی ہم واپس آئے ہیں. تو آپ لوگ اپنا ڈسپلے ساتھ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ؟ نہیں, وہاں ڈسپلے کا نہیں تھا, وہاں کانفرنس تھی, وہ ہم نے اٹینڈ کرنی تھی, ریپرزینٹ کرنا تھا لاہور چیمبر کو. ٹھیک ہے, تو وہاں ہم لوگ گئے تھے. اس طرح سے ہمیں ملتا رہتا ہے موقع کوئی نہ کوئی باہر جانے کا, تو پھر وہاں ہم اگر ایگزیبیشن میں آپ انوائٹڈ ہیں, جیسے اب میں چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, ٹورانٹو میں ہے ایک ایگزیبیشن, لیکن کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ایوری تھنگ از آگے 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 چل رہی ہے, اور یہ سارا بیک لاگ آ رہا ہے, اور یہ ایک دم سے اٹھے گا نا, ایک دم سے اٹھے گا. صحیح کہہ رہی ہیں, جیسے ویکسینیشن ہو جاتی ہے کسی کنٹری میں ساری کمپلیٹ, تو وہ ایک دم سے اٹھیں گے. تو ہمیں انویٹیشن ہے سنس مارچ. اچھا, ٹورانٹو میں ہے میری ایگزیبیشن, پھر میں ٹرائی کری ہوں نائجیریا کے لیے بھی, لاگوس میں, وہ مجھے ایک سیکٹر وہ پسند ہے. ایک ایگزیبیشن میں آپ کتنا ڈسپلے دے سکتے ہیں؟ وہ ان کی کوئی کوانٹٹی تو ہوتی ہوگی نا؟ ہاں جی, جیولری کا تو ایک ہی ہوتا ہے ٹیبل, اور وہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہوتا ہے. اچھا, اس میں آپ کتنا ڈسپلے دے سکتی ہیں؟ ہاں جی, 9x9 کا جو ہے نا جی ہمیں جو ملتا ہے بوتھ. اچھا, ہاں, اٹس سفیشینٹ فار دی جیولری. ٹھیک ہے, مطلب وہ کافی ہوگا, کافی ہوتا ہے. اور اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ سائزز یا کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اکثر اوقات جو یا آپ جو ہے وہ اس کے جیولری کے سائزز بھی ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ آپ کی اپنی وہ ہیں جو بھی آپ ایٹنری لے کے جا رہے ہیں نا جی, آپ کو اس کے لیے اپنے جتنے بھی ماؤنٹنگ کی چیزیں ہیں, مینیکوین کوئی ہو گیا, کوئی ٹورسو ہو گیا اوپر کا, وہ سب آپ کو لے جانا ہوتا ہے یہاں سے. دے ول پرووائڈ یو لائٹ فکسچرز اینڈ ٹیبل, بس ٹیبل چیئرس. ٹھیک ہے, باقی ساری آپ کی محنت, آپ نے آپ کا ڈیکور ایوری تھنگ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی کمپنی ڈیکور نہیں دیتے آپ؟ نہیں, اور اگر آپ چاہیں کہ وہ ڈیکور وغیرہ دیں تو یو ول ہیو ٹو پے فار اٹ. اوکے, ہاں جی, اوکے, صحیح, ورنہ پھر وہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی آپ جس طرح مرضی ڈیکور کریں. ہاں جی, تو ہم تو یوزلی خود ہی, میں تو لے جاتی ہوں اپنی چیزیں. اچھا, آپ لے جاتی ہیں اپنی چیزیں, صحیح ہے, زبردست ہے. وہ آپ کو ماشاءاللہ آپ اتنی ایلیگینٹ ہیں, وہ اتنا کام کرنے والی خاتون ہے, تو آپ کو اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو کہیں کہ ہاں مجھے ڈیکور کر دیں, آپ خود ہی جو ہے وہ اس کو کر لیتی ہیں پراپر طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ آج کل جو جیولری پہ کام چل رہا ہے آپ کے یہاں کیا کیا بن رہا ہے ابھی ان پروسیس؟ پاکستان میں؟ جی, پاکستان میں آج کل ذرا نا تھوڑا سا آپ کہہ لیں ماڈرن جیولری کا ٹرینڈ ہے, بچوں میں خاص طور پہ. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہاتھوں کی چیزیں مانگتے ہیں نا, ذرا لائٹ قسم کی, بیڈ ورک ان کو پسند ہے, مختلف اچھے بیڈز ہوں. ٹھیک ہے, اور بریسلیٹس ہیں. ہاں جی, بریسلیٹس کا بڑا رواج ہے, اور بڑے لائٹ ویئر نیکلسز کا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ بنا رہی ہیں ابھی ان پروسیس جو چل رہا ہے؟ جی. اور لیکن میں زیادہ جو میری چیز پسند کی جاتی ہے زیادہ وہ برائڈل کا ہے, آپ کا زیادہ برائڈلس کا کرتی ہوں. اس کے لیے تو اسپیشل کاریگر ہوں گے آپ کے پاس؟ وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ کاریگر ہیں میرے بہت اچھے. میرے اپنا ایک گروپ ہے کاریگروں جن کے پاس مجھے خود جا کے بیٹھنا. ٹوٹل کتنے لوگ ہیں جو آپ کی اس میں ہیلپ کرتے ہیں جیولری بنانے میں؟ تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں 100-150 اتنے, پروئی والے اور یہ کاسٹنگ والے اور یہ سارے ملا جلا کے نا ڈفرینٹ. ہاں جی, اچھا, اتنے ہوتے. تو یہ جیولری بنا کے میں نے یہ سنا ہے کہ جیولری کا کلر بھی چینج کر دیا جاتا ہے, آپ اس پہ کوئی بھی کلر جو ہے پلیٹڈ دے سکتے ہیں. وائٹ میں اگر آپ یہ بنا رہے ہیں تو اس کو آپ پنک, ریڈ, یلو, جو مرضی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ایسا کچھ ٹرائی کیا؟ نہیں, میں نے نہیں کیا, کیونکہ اب آج کل نا کاپر شیڈ بڑا چل رہا ہے, صحیح ہے, لیکن میں نے نہیں اس میں کیا. نہ میرے جو کلائنٹس ہیں نا ان کی ڈیمانڈ ہے, ان کی زیادہ سلور اور گولڈ کی. صحیح, زیادہ اسی میں ہے, مطلب زیادہ تر خواتین جو ہے وہ اسی میں رہتی ہیں کہ کلر اکثر اوقات وہ ہاتھوں پہ یا جو ہے وہ کانوں میں اتر بھی جاتا ہے پھر اس طرح کی جیولری کا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ جو نگینوں کا کام کرتی ہیں, جو ڈائمنڈز کام کرتی ہیں, وہ اسپیشلی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, کندھن میں کر رہی ہیں وہ؟
اس میں کیا ہے اس میں؟ ہاں جی کندن جو میرے جو کام ہے نا جی، اب جیسے میں ابھی پرسنلی میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا نا جینٹس کی اس میں تھوڑا سا کام کروں نا. اچھا ہاں جی کف لنکس ہیں، ہاں جی اور ٹائی پنز ہیں، وہ بہت آپ کو کم ملتے ہیں. ابھی آپ نے جو ہے اس پہ کام نہیں اسٹارٹ کیا؟ نہیں ابھی کیا نہیں، اس میں میں تھوڑا سا ورک آؤٹ کر رہی ہوں. اچھا ہاں جی. پھر یہ ہے کہ ان کے بریسلیٹ پہ تو میں کرتی تھی پہلے بھی کرتی تھی. ہاں جی جینٹس کے بریسلیٹ میں آپ کا کیا ورائٹی ہے ہوتی تھی جینٹس میں؟ کیا کس طرح سے؟ جینٹس زیادہ نا سلور کے استعمال کرتے تھے نا بریسلیٹ، ہیوی پتلے اور جو ہیں رنگس. رنگز ہاں جی ان کو پسند ہوتی تھی نا، بڑے بڑے سٹونز کی، سلور میں اچھی والی رنگ، تو وہ اکثر میرے سے مانگا کرتے تھے کہ لو آپ تو میڈم ساری عورتوں کی چیز اور آدمیوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں. پھر مجھے خیال بنتا ہے ہاں جی میں ٹائی پنز، کف لنکس، ان چیزوں پہ تھوڑا سا اور کام کروں. اچھا یہ جو کف لنکس اور ٹائی پنز وغیرہ ہیں یہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی اور بڑی نگینوں سے جڑی ہوئی جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس میں کچھ ڈیسنسی آنی چاہیے، کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. وہی پرانی گھسی پٹی جو ہے وہ آپ اگر کف لنکس ڈھونڈنے نکلے نا تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ. آپ کو جینٹس کے لیے نہیں کچھ ڈفرینٹ ملے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. جبکہ باہر کے ملکوں میں جینٹس کے لیے ان کی ایکسیسریز کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. تو ایسا کیا ہے کہ مطلب ہم نے صرف خواتین کو ہی جولری میں دیکھا، اور ہم نے شاید ہمارا کچھ اکارڈنگ ٹو اگر ہم بات کریں تو جولری مرد حضرات کے لیے بنی بھی نہیں، تو وہ خواتین کے لیے ہے. شاید اس چیز کے لیے اکارڈنگ ڈیمانڈ کا ہے نا سارا چکر. ہاں جی جو ڈیمانڈ ہوگی زیادہ اسی پہ ہی لوگ کام کریں گے نا. بالکل اتنی ڈیمانڈ بھی، لیکن اب یہ بڑھتی ہوئی میں نے ڈیمانڈ دیکھی ہے جینٹس میں، کیونکہ میں کولمبو بھی گئی ہوں سے پہنتے ہیں وہ نگینے جڑے ہوئے رنگس جو ہیں، اور کولمبو میں تو بہت پہنتے ہیں جینٹس رنگس، بہت مجھے پوچھتے تھے. ٹھیک ہے، باتوں کا سلسلہ یہاں جاری اور ساری ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آپ سے دوبارہ کے یہاں ملتے ہیں تو تنزیلہ صاحبہ یہیں پہ ہمارے پاس موجود ہیں. جولری میں اور کیا ورائٹی ہے، کیا معاملات ہیں، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کوہ نور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان، اور پروگرام میں آج ہماری مہمان تنزیلہ یوسف صاحبہ جو کہ جولری بناتی ہیں، بزنس وومن ہیں، لاہور چیمبر سے ان کا تعلق بھی ہے. اب جہاں بات ہو رہی تھی جولری کی مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے، کیسی جولری بناتی ہیں، اور کس طرح کی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت سے ممالک میں انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا جہاں پر یہ اپنی جولری کی ایگزیبیشن بھی کرتی ہیں، تو یہ ساری باتیں تو ہم شیئر کر چکے ہیں. لیکن اب ہم یہ پوچھیں گے کہ لاہور چیمبر نے ان کو کیا دیا. لاہور چیمبر کے ساتھ جب سے یہ ریلیٹ کرتی ہیں تب سے ان کو کیا کیا اپرچونٹیز ملی اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے، تاکہ اور بھی خواتین جو ہے وہ موٹیویٹ ہو سکیں. جی تنزیلہ صاحبہ کچھ بتائیے گا ذرا لاہور چیمبر کے حوالے سے کہ یہاں آنے کے بعد آپ کا بزنس جو ہے وہ کتنا رن کیا. جی لاہور چیمبر میں آنے سے اکثر جو ہے نا جی میں نے دیکھا ہے اپنے اس لمیٹیڈ جو پیریڈ ہے کہ ڈھیروں خواتین آئیں اور گئیں. صحیح. ہاں جی. اور الٹیمیٹلی وہ یہ سوال کرتی ہیں کہ فائدہ کیا ہمیں اس چیمبر کا ہے، یہ تو ایک فضول جگہ ہے، بس وقت ضائع کرنے والی جگہ، ہم نہیں آئیں گے. اچھا. تو میں ان کو یہ کہا کرتی تھی کہ دیکھیں ہر چیز میں نا اسٹیڈ فاسٹ ہونا چاہیے بندے کو نا، فوکس رہے. آپ کو یہ چیمبر تو نہیں فیسیلیٹیٹ کرے گا، بیکاز وہ تو ایک قسم کا نا ایسا ادارہ ہے بالکل ٹھیک کہ وہ سیلف اس پہ فائنینسنگ پہ چلتا ہے، اور ہم والنٹریلی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے یہ دیکھ کے اپنی آپ کی کریڈیبلٹی دیکھے کہ اتنی دیر سے یہ آ رہی ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں، یہ کمیٹیاں چلا رہی ہیں اور بڑی سکسیزفلی چلا رہی ہیں، ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں لاہور چیمبر کے ساتھ؟ 98 سے ہم لوگ ان کے ساتھ. اتنا لمبا ٹائم ہے. جی لاہور چیمبر کے سینئر ممبرز ہیں. ہاں بالکل وہی کہہ رہی ہوں نا کہ تو یہ لمبا ٹائم ہے. اور آپ نے اس ٹائم کو کیسے اتنی بہادری اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ گزارا، کیونکہ جو خواتین آپ آتی ہیں وہ تو یہ شکایتیں لے کر آتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو پھر یہ آپ کا صبر جو ہے وہ استقامت کیسے قائم رہی؟ ان کا نا میں تو یہی کہوں گی کہ جو ہماری ہیں نا جی خواتین،
ان کا اتنا جو ذہن ہے نا وہ کام بھی نہیں کرتا اس طرح سے نا کہ وہ ڈیپلی سوچیں کہ یہ ایک ایسا نہیں ہے ادارہ کہ جو آپ کو پے کرتا ہے. اصل میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہر چیز کے لیے, یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں. یہ وہ پے کرنے والا نہیں ہے, وہ ہے ایک سیلف سفیشینٹ وہ ہے ایک ادارہ, اور وہ ایک لنکیج ہے. یہ آپ کو سپورٹ کیسے کرتا ہے یہ ادارہ, یہ بتائیے. میں آپ کو بتاتی ہوں نا کس طرح کرتا ہے کہ یہ بزنس اور گورنمنٹ کا ایک لنک ہے, برج ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہ ہماری جتنی بھی ہیں نا پرابلمز یا کوئی عورتوں کی ہو لیٹ سے, تو یہ گورنمنٹ کے ادارے ان سے ریلیٹڈ جو پرسنز ہیں ان کو پہنچاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر وہ وہاں سے کوئی ریمیڈی یا جو بھی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے اس کو لینا چاہیے. اور آپ چلتے رہیں ان کے ساتھ. فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آئی نیور نیو کہ یہ لوگ اس طرح آبزرو کر رہے ہیں مجھے, اور انہوں نے آئی واز ناٹ کنٹیسٹنگ دا الیکشن اور آئی واز نامینیٹڈ. انہوں نے خود مجھے کہا, میں مری میں بیٹھی ہوئی تھی. اچھا. ہاں جی, تو مجھے کال آئی ہے کہ بھئی وہ آپ نا آئیں, آپ کا نام نامینیٹ ہوا ہے بورڈ کے لیے. اچھا جی, اسی ممبر کے لیے. تو وہ پاس پریزیڈنٹ سے ان کی مجھے کال آئی, میں آئی وہاں سے, کہتے جلدی جلدی نامینیشن پیپر دو. اچھا. تو وہ میں نے کیا, تو اس طرح سے پھر قدر ہوتی ہے, اور یہی بڑی بات ہے اعزاز کی. اچھا, لاہور چیمبر کی ایک اور خاص بات بھی جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کی کانفرنسز ہوتی ہیں آؤٹ آف کنٹری آپ کو جانا پڑتا ہے, تو یہ آپ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتے ہیں. آپ کو ظاہر یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو اپنے بزنس کو باہر جا کے جو ہے وہ ڈسپلے کرنے کا موقع ملتا ہے, یا آپ ان کی وجہ سے جب لاہور چیمبر کی وجہ سے باہر جاتے ہیں تو کانٹیکٹس بنتے ہیں, آپ وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے ڈیولپمنٹس خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور دوسری یہ کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ کو ایئر ٹریول میں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. ٹی ڈیپ تو بہت کچھ کرتی ہے, تو وہ تو ہوٹل میں ڈسکاؤنٹ, بوتھ میں ڈسکاؤنٹ, تو لانے لے جانے میں بہت, اسی لیے ہم گورنمنٹ کی جو ہے ان کو پریفر کرتے ہیں نا ایگزیبیشن. اچھا, آپ یہ ساری باتیں تو ہو گئیں, اگر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں کہ آپ کی اپنی خواہش کیا ہے؟ اتنا آپ نے کام کیا, بچوں کو پڑھایا لکھایا, سب کچھ کیا, جویلری کا بزنس ماشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے, آپ کام کر رہی ہیں, لیٹسٹ پیس میں جو ہے وہ ورائٹی لے کر آ رہی ہیں. آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی اپنی خواہش اگر آپ سے پوچھوں, آپ کی ہابیز کیا ہیں, کہاں ٹائم سپینڈ کرتی ہیں, فارغ ٹائم جب ملتا ہے کس کے ساتھ سپینڈ کرتی ہیں, کیسے گزارتی ہیں؟ پہلے تو بچے تھے میرے پاس تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا نا ٹائم کا. اب جسے کہتے ہیں نا گھونسلے سے دے ہیو فلون اوے, اپنی اپنی ڈیسٹینیشنز پہ ہیں. تو اب یہ ہے کہ میں یہاں ہوتی ہوں, میرے ماشاءاللہ فیملی ممبرز ہیں, پیرنٹس تو خیر نہیں ہیں لیکن میرے بھائی بہن سب یہاں ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا میرے ان لاز سارے ادھر ہیں لاہور میں, اور پھر فیملی فرینڈس, کیونکہ میں لاہور کی ہی پیداوار ہوں, تو میرے تو بچپن سے, ہاں پکی لاہوری بالکل. تو لاہور میں میرے بہت فیملی فرینڈز ہیں بڑے پرانے, اور بڑا اچھا گیٹ ٹوگیدرز ہم کرتے ہیں اور بڑا اچھا ٹائم گزارتے ہیں. پھر چیمبر میں ہمارا ایک بڑا اچھا ایک گروپ بن گیا لیڈیز کا, وہ بھی ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم. تو چیمبر کی ٹائمنگز وغیرہ آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ ڈیلی جانا ہوتا ہے آپ کو یا کبھی کبھار؟ بالکل نہیں, ڈیلی جانا ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے باہر سے یا کچھ ان کے پاس, ہاں جی, فیشن کے لوگ آ رہے ہیں, جویلری سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں, تو فوراً ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ آؤ, تو دین وی ہیو ٹو گو. یا کوئی ہم سے ریلیٹڈ کوئی آ رہے ہیں بندے. تو ٹائم کیسے آپ مینیج کرتی ہیں, کیسے اسپینڈ کرتی ہیں, اور آپ اپنا شوق کیا ہے؟ بڑے آرام سے ٹائم نکل آتا ہے اس ایکٹیویٹی کے لیے بھی. اور جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ مجھے میوزک بہت پسند ہے. میوزک لور ہیں, واہ واہ کیا بات ہے. میں تو گھر میں بھی میوزک اپنا لگائے رکھتی ہوں اور انجوائے کرتی ہوں. کیا سنتی ہیں؟ ہاں جی, میوزک میں مجھے میلوڈی سنتی ہیں؟ نہیں, مجھے زیادہ سیمی کلاسیکل جی اور صوفیانہ کلام, اور یہ مجھے بہت پسند. تو کون سی آپ کو مطلب زیادہ انسپائر کس سے ہیں؟ صوفیانہ کلام جو سنتی ہیں اس میں کس کو سنتی ہیں؟ پاکستان میں تو ہمارے نصرت فتح علی تھے, ان کے بعد عابدہ پروین ہے, حدیقہ کیانی بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے, اب صنم ماروی ہیں, ان کے بڑے اچھے کلام. صنم بہت اچھی بندی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, بہت خوبصورت آوازیں ہیں ان کی, اور انداز بھی بہت, اور لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں, یہ دل کے طور پہ لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں, کیونکہ ہمارا تو ان سے
افیکٹ رہتا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ. اور ریسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ مجھے انٹرٹینمنٹ میں بڑا مزہ آتا ہے. میرے گھر آئیں لوگ, میں خود بناؤں, میں بہت اچھی کھانا کیسا بناتی ہیں آپ؟ میں بہت اچھی کوک ہوں. اچھا, پھر آپ ہمیں دعوت دے رہی ہیں؟ ہاں بالکل بالکل, کوکنگ میری بڑی مشہور ہے. کیا اچھا بناتی ہیں آپ کھانے میں؟ کھانوں میں ہر کچھ ہی میں بنا لیتی ہوں. ایون میرے بچے کہتے ہیں کہ ہاں ماں جیسا جو کھانا نا. آپ کو خود اپنے ہاتھ کا کیا پسند ہے؟ مجھے اپنے ہاتھ کا پاکستانی ڈشز میں جو بھی آپ وٹ ایور پاکستانی ہوئے, میں سبزیاں اور جو ہے نا خاص طور پہ جو ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں جیسے کوفتے ہیں, شامی کباب ہیں, یہ کم ہی لوگ صحیح بناتے ہیں. صحیح ہے, وہ میں بڑے شوق سے بنا دیتی ہوں, میرے بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. صحیح ہے, زبردست ہے. تو مطلب جو مشکل کام ہے وہ آپ آسان کر لیتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ جو مشکل کام کر سکتا ہے اس کے لیے آسانی ہے, جو آسان کام کی طرف بھاگتا ہے اس کے لیے ہر کام مشکل ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اتنے مشکلات میں سے آسانیاں ڈھونڈ لی ہیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ سب کچھ اب آسان ہی ہو گیا ہے. کوکنگ بھی میرا پیشن ہے. کوکنگ بھی پیشن ہے, صحیح ہے. اچھا, میوزک جو ہے وہ آپ کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے, لگاتار سنتی ہیں؟ میوزک کے بغیر کتنا ٹائم گزار سکتی ہیں اور کتنا ٹائم نہیں گزارا جاتا؟ جیسے میں ڈرائیو کر رہی ہوں نا, تو میری تو بس یہی ہوتی ہے کہ میری جو ڈرائیونگ ہے نا اس میں تو لوگ پسند نہیں کرتے نا کہ لاؤڈ میوزک, مجھے تو بہت پسند ہے لاؤڈ میوزک. ہاں جی بالکل, کمال, بالکل زبردست. ٹھیک ہے, پھر آپ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ کب پلان کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ؟ مجھے بھی لاؤڈ میوزک پسند ہے, پھر اچھے طرح جو ہے وہ آلویز انوائٹڈ. لیکن مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی ہے نا موجود ڈرائیور. ٹھیک ہو گیا, ڈن ہو گیا, بس صحیح ہے. تو تنزیلہ صاحبہ سے جو ہے وہ ڈن ہو گیا کہ لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے تو فاسٹ میوزک سنیں گے, تیز میوزک سنیں گے, لاؤڈ میوزک لگے گا. اور جو ہے وہ جب ان کے گھر جائیں گے تو یہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے بالکل کھلاؤں گی, بالکل کھلاؤں گی. آئیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, زندگی دے, صحت تندرستی کے ساتھ آپ اپنے لائف میں اسی طرح سے جو ہے وہ کام کرتی رہیں. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ پروگرام میں میرے ساتھ رہیں. آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں, آپ کے لیے لاتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو چن کر جو ہے وہ لے کر کے, تاکہ آپ ان کی سٹوریز کو سن کر جو ہے وہ موٹیویٹ ہو سکیں. آپ میں سے بہت ساری ایسی خواتین ہوں گی جو آج تنزیلہ صاحبہ کی سٹوری سن کے جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ یہ تو میری بھی سٹوری ہے, ایسا تو میں نے بھی کیا تھا. جب آپ پاور میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن جب آپ پاور میں نہیں ہوتے اور اس وقت آپ سٹرگل کر کے کسی بڑے مقام تک پہنچتے ہیں, وہ چیز آپ کو ساری زندگی اور پھر مرنے کے بعد بھی آخرت میں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیوں کا سبب بنتی ہے. اس بات کو اپنے ساتھ جوڑ لیں کہ جو کرنا ہے ہمت سے کرنا ہے, اور ہمت تبھی آئے گی جب آپ اللہ کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کر لیں گے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز اور نئے گیسٹ اور نئی بات کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. پروگرام کو دیکھنا نہیں بھولنا. رپیٹ میں آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں دوپہر کو 2 بجے اور رات کو 12 بجے. ساتھ ہی آپ سوشل میڈیا پر اگر یوٹیوب پہ جانا چاہتے ہیں تو لنک پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, کوہ نور @9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان. ڈیٹ کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں, آپ کو پروگرام کی لیٹسٹ ساری جو لسٹ ہے وہ مل جائے گی. بہت شکریہ, خوش رہیے, خوش رکھیے, اللہ نگہبان.